अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूं। साहिब इमरान खान के हवाले से नया मंसूबा कैसा है? बीमारी वजह है, बहाना है, जान का ख़तरा है और अडियाला जेल से मुंतकिली करनी है या कुछ और है? आज सबसे ज़्यादा और बड़ी मुफस्सल इसी के ऊपर बात करेंगे। सुराब बरकत को भी डिस्कस करेंगे। मालिक साहब का सवाल है और राना साहब का जवाब है, वो भी इसी के साथ रेलिवेंट है। और ख़बरें भी थी, लेकिन आज हम सिर्फ इन पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। साहिब बहुत सारी बातें हो गई, हम 3 दिनों से बात करेंगे। खान साहब बीमार हैं, डॉक्टरों ने क्या कहा, पिम्स में क्या हुआ, बीमारी क्या है, इन चीज़ों से कतई नज़र होते हुए थोड़ा सा ये बयान कर दें कि माजी में जब इस्टेब्लिशमेंट किसी भी पाकिस्तान के सियासतदान को पकड़ती है तो उनके पास सबसे अहम मोहरा ये होता है कि ये बीमार हो गए हैं। सच्चे बीमार हों, झूठे बीमार हों या बीमार किया जाए, ये 3 कंडीशंस होती हैं। मिसाल के तौर के ऊपर नवाज शरीफ साहब जब थे, प्लेटलेट्स कम हो गए थे, जहर देने की बात हुई थी, रोज़ खबर आती थी दिन में 1-2 दफ़ा कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है या हो जाएगा, मर जाएंगे। साहिब ये भी दुरुस्त बात है कि जब तक नवाज शरीफ साहब जेल में थे सियासी अदम इस्तेकाम था, और जब तक सियासी अदम इस्तेकाम हो किसी भी मुल्क में माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र जब इतना बड़ा लीडर जो इस दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ से भी कई गुना ज़्यादा ताकतवर है, 80% अवाम उसको पसंद करते हैं, तो वो जेल में होगा तो मुल्क तो नहीं चलेगा। ये ताकतवरों को समझ आ चुकी है कि इमरान खान जो है जब तक वो जेल में है ये मुल्क नहीं चलेगा। ये कन्विंस है इस बात के ऊपर। फार्मूला क्या है उसके ऊपर भी बात करते हैं। चूँकि मैं फिर से आपको रिमाइंडर दे दूँ कि एक नया मनसूबा है इमरान खान साहब के हवाले से। बीमारी वजह है, बहाना है, जान का ख़तरा बताया जा रहा है और जेल से मुंतकिली है। ये इनमें से कौन सी एक बात होगी और ये सारी कहानी क्या चल रही है? यहाँ पे एक बात ये भी बताना बेहद ज़रूरी है। चूँकि हम साफ़ी हैं तो हम जब कहीं से खबर लेते हैं, चीज़ें करते हैं, हमने भी कोई कम से कम 20 लोगों को फ़ोन किए होंगे, पिम्स में, आगे पीछे सारी जगह। तो साहिब वो सारी सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब बीमार हैं और ख़ान साहब को जेल से बाहर निकालना भी ज़रूरी है। अब बीमार किया गया है, बीमार हुए हैं, ये तो एक अलग चैप्टर है। प्रोग्राम ये है कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सोहेल अफरीदी साहब जो स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे हैं, 8 फरवरी को जो धांधली हुई थी, जो एहतजाज किया जाएगा, माह रमज़ान आएगा, उसके बाद लॉन्ग मार्च हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए, मुल्क की सियासत और मैशत को चलाने के लिए, जब ये इस्टेब्लिशमेंट को समझ आ चुकी है कि खान साहब को मुंतकिल करना है, तो ये बर्फ़ पिघलाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की बीमारी जो रियलिटी के ऊपर है, जाली है, असली है, जो भी है, उसे वजह बना के हम खान साहब को अडियाला जेल से बनी गाला या किसी भी और जगह मुंतकिल करें, जहाँ पे ना सिर्फ इलाज भी हो जाए बल्कि कम से कम ये कोशिश की जा सके कि लोग जो हैं वो एहतजाज करने के लिए बाहर ना आएँ। और इस तरीके से हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को बता सकेंगे, देखिए हमने खान साहब को जो है थोड़ा सा रिलीफ दे दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी। हम कुछ आपकी बात मान लेंगे, कुछ आप हमारी बात मान लें। तो ये कभी इम्कान है कि ये जो बीमारी है, ये जो वजह है, ये जो खबरें फैलाई गई थी, ये जानबूझ के फैलाई गई थी। मैं ये इससे कबल ये बात कर रहा था, ये खबर ऐसे ही नहीं आई। ये पूरी जो है वो पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ऊपर ख़बरें, और इमरान खान साहब का PTV पे नाम लिया गया, जो तल्लत हुसैन, गरीदा फ़ारूकी और ये जो सारे टाउट हैं, इन्होंने भी ट्वीट्स की और सारी चीज़ें हुई। तो ये खबर खुद जानबूझ के दी गई। खान साहब बीमार हैं, ये कन्फर्म है। वो बीमार किए गए हैं या बीमार खुद हुए हैं, ये डिफरेंट चीज़ है। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बाकी लोगों को जान से मार दिया जा सकता है तो खान साहब को बीमार करना उनके लिए कौन सा मुश्किल है? उसकी वजह कि खान साहब खुद बीमार हो नहीं रहे थे। बीमार हो जाते थे तो बताते नहीं थे, बता भी दें तो ये मानते नहीं थे कि मैंने जेल से बाहर बीमारी को वजह बना के जाना है। डील वो करना नहीं चाहते, बैरूनी दुनिया में इलाज के लिए कभी भी नहीं जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट जो मर्जी कर ले, खान डील नहीं करेगा। यही वजह साहिबो कि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली को किसी और को मिलने नहीं दे रहे। चूँकि अब भी मिल लिया, एक तो बीमारी का पता चल जाएगा, दूसरा ये बात भी सामने आ जाएगी कि खान साहब को नया लाएमल दे देंगे, हो सकता है पार्टी के अंदर नए ओहदेदार बना दें। अब जब पिम्स में गए, ये बहुत बड़ी खबर है, वहाँ एक वज़ीर भी गए, वफाकी वज़ीर भी गए, उन्होंने कहा जी कि खान साहब हम आपके साथ मुज़ाकरात या कोई चीज़ जो है वो करना चाह रहे हैं, आप हमारी बात मान जाएं, चीज़ें हों। ये भी खबर सामने आई। लिहाजा बात करने की ये है कि खान साहब को बीमार किया गया या बीमार हुए,
تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی طریقے سے ملک کو چلانے کے لیے خان صاحب کے اندر نرمی پیدا کرنی چاہیے. وہ نرمی خیر اتنی بڑی نہیں ہوگی لیکن کوئی سب جیل قرار دے کے وہاں پہ خان صاحب کو رکھیں گے. اس کی وجہ کہ خان صاحب بیرونی دنیا میں نہیں جا رہے, ڈیل نہیں کر رہے اور حالات اور واقعات نہیں ہو رہے, اور اوپر سے تحریک تحفظ آئین پاکستان اور سہیل افریدی اسٹریٹ موومنٹ چلا رہے ہیں, اور آگے آنے والے دنوں ہفتوں میں بڑا احتجاج ہو سکتا ہے. صاحبو ایک بات یاد رکھیے گا, اسٹیبلشمنٹ ان کو سب جیل قرار دے کے اڈیالہ سے بنی گالا بیچ دے, جو مرضی کرے. اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ نہ پہلے مخلص تھی, نہ اب مخلص ہے, نہ آئندہ مخلص ہوگی. اس کی وجہ کہ یہ عمران خان صاحب کے ڈر اور خوف کی وجہ سے انہوں نے الیکشن چوری کیا, پہلے لوگوں کو گرفتار کیا, 9 مئی کا جال بنا اور سیٹیں چھین لیں, خان صاحب کو گولی لگی, انتخابی نشان لینے سے لے کے ساری چیزیں کرنے تک استثناء لے لی گئی ان کے ڈر خوف کی وجہ سے. 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم بنا دی گئی. اب اس نیش تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم 18 سے 25 سال کے لوگوں کو جو یوتھ کے اوپر مشتمل ہیں ان کو ووٹ نہیں دینے دیں گے. جو لوگ اس حد تک کوشش کریں, جو منشیات فروش کہیں سہیل افریدی کو, جو گورنر راج لگانے کی بات کریں, جو اتنے ڈرے اور سہمے ہوئے ہوں, وہ کسی صورت عمران خان سے مخلص نہیں ہو سکتے. نہ بھٹو صاحب کے ساتھ مخلص تھے, نہ قائد اعظم, نہ فاطمہ جناح, نہ لیاقت علی خان, نہ بے نظیر, نہ کسی زرداری اور نواز شریف کے ساتھ مخلص تھے. تو لہٰذا اس نظام کو جو ہے وہ آزادی چاہیے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے آزادی چاہیے. یہ عوام کی وجہ سے ہوگا, لیکن آپ دیکھیں کہ عمران خان نے صحبتیں برداشت کیں, ساری چیزیں ہوئیں. اس کے بعد جا کے یہ نظام نے ان کو پکڑا, ان کو جیل میں رکھا, منشیات کا عادی قرار دے رہے تھے. جب ان سے بات نہ بن پائی اور 3 سال ہونے کو ہیں, وہ شخص وہیں کا وہیں کھڑا ہے, تو اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ بیمار نہیں ہو رہا لیکن اس کو بیمار کر دیتے ہیں. بیمار کر کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ اسپتال میں نہیں لیٹے گا, کمر میں درد نہیں ہوگی, پلیٹلیٹس کم نہیں ہوگی, آنکھ کی بیماری کا مسئلہ بنا دیا. تو وہ جو پیمز میں بھی ڈاکٹر علاج کرتے ہیں, وہ بھی تو آپ کو پتہ ہی ہے کس کے ادارے کے لوگ ہوتے ہیں, ڈائریکشن کون دیتا ہے, لے کے کون جاتا ہے, یہ ساری چیزیں کون کرتا ہے. آپ کو یہ تو یاد رکھنا چاہیے صاحبوں کہ خان صاحب کو گرفتار کس نے کیا تھا, کہاں سے ہوئے تھے, کس طریقے سے ہوئے تھے, وہ ویڈیو کس نے غائب کی تھی, 9 مئی کی ویڈیو کس نے غائب کی, یہ سارا عمل کیا سے کیا نہیں ہوا. کوئٹہ میں قتل ہوا, FIR زمان پارک میں بیٹھے عمران خان صاحب کے اوپر ہو چکی تھی. تو لہٰذا آپ لوگوں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے, یا کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے کہ کل اڈیالہ جیل کے باہر لوگ تھوڑے کیوں تھے, زیادہ لوگ کیوں نہیں آئے. یہ لوگ خوف میں ہیں, یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں یہ اکثریت میں عیاش پرست ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ, لیکن اس کے باوجود عوام جو ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ تو ہیں. انہیں ایک لیڈر چاہیے جو جیل میں ہے, انہیں ایک لیڈر باہر چاہیے جو سہیل افریدی ہے, محمود خان چکزئی ہیں جو عمر کے اس حصے میں کام کر رہے ہیں, علامہ ناصر راجہ صاحب ہیں. جب یہ لوگ اپنے حصے کا کام کرتے رہیں گے, پریشر ڈیولپ ہوتا رہے گا. یہ ہمیشہ سے ان لوگوں سے ڈرتے ہیں, جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ باہر دیکھنا کہیں ساجد ماجد واجد, باہر دیکھنا کہیں لوگ جمع تو نہیں ہوگے. یہ آپ سے ڈرتے ہیں, یہ اللہ سے اتنے نہیں ڈرتے, یہ موت سے اتنے نہیں ڈرتے, یہ قبر سے نہیں ڈرتے, یہ عوام پاکستان آپ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں. تو لہٰذا آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں جو نیا منصوبہ ہے, میں اس حتمی نتیجے پہ پہنچا ہوں, خان صاحب کو جلد از جلد بیماری کو وجہ بنا کے علاج کے اصول کے لیے اڈیالہ سے بنی گالا یا کسی بھی اور جگہ سب جیل بنا کے ان کو شفٹ کر دیں گے, تھوڑی برف پگھلائیں گے. لیکن اس برف پگھلنے کو PTI کو کبھی بھی مثبت نہیں لینا چاہیے. اس کی وجہ کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیں. میں ایک واقعہ بتاتا ہوں گزشتہ روز کا, پیچھے نہیں جاتا, آج کا بھی. کل سہیل افریدی, مینا خان افریدی, شاہد خٹک اور شفیع اللہ جان آئے. انہوں نے کہا ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے, ڈاکٹر نہیں جائیں گے جب تک ہم خان صاحب سے نہیں مل لیتے. واپس جانا پڑا. پھر انہوں نے کہا جی ہم کل آئیں گے, سپریم کورٹ کے باہر آئیں گے. آگے کچھ ہوا نہیں ہوا. یہ آپ کو اس نیچ کے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں صاحبوں کہ جب سہیل افریدی منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہے اچھا ٹھیک ہے اب آپ ملنے نہیں دیتے تو دیکھنا میں کیا کرتا ہوں. جس دن یہ انہوں نے کہہ دیا اسٹیبلشمنٹ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے گی, یہ ایسے ہی ہوگا جیسے انہوں نے 9 مئی میں آپ کو پھنسایا. یہ آپ کو تیش دینا چاہتے ہیں, ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں, ساری چیزیں کرنا چاہتے ہیں. اس سے بڑی مثال وادی تیرا کی آپ لے لیں. انہوں نے خود وہاں سے لوگوں کو نکالا, یہ کہتے نہیں لوگ مرضی سے نکلے. اس نے 4 ارب روپے مدد کرنے کے اصول کے لیے رکھے, لیکن کہتے ہیں آپ نے اس لیے پیسے رکھے کہ آپ کو پتا تھا کہ یہ ایسا ہوگا تو پھر آپ نے کیوں ٹھیک نہیں کیا. یہ ہر اس بات کو اپنے حق میں لے لیتے ہیں جو انہوں نے کرنی ہو, اور جو اچھی ہو جو بری ہو جائے وہ دوسرے کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. لیکن وادی تیرا کے لوگ سہیل افریدی کے اگینسٹ نہیں ہوئے. تو یہ ساری چیزیں موجودہ دور کے اندر اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, جس کو اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کون سا ادارہ, کون سی حکومت, لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. تو اب جو لوگ بسنت کے اوپر عمران خان کی تصویر پتنگ کے اوپر لگنے سے, قیدی نمبر 804 لکھنے سے ڈر رہے ہوں, آپ امیجن کریں ذرا, خان صاحب باہر آ جائیں, تقریر کریں,
میڈیا پہ آئے، ساری چیزیں ہوں تو کیا حالت ہوگی. جس عمران خان صاحب کا نام نہیں چل سکتا تھا، اس کا نام جو ہے وہ پی ٹی وی کے اوپر، سرکاری ادارے کے اوپر چلایا گیا، اور یہ خود تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب بیمار ہیں، تاکہ ہم یہ تاثر بلڈ کر کے پھر بیماری کو وجہ بنا کے برف پگھلانے کے لیے خان صاحب کو ڈیالہ سے منتقل کریں. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ ایسے ہی ہوگا. تاہم احتجاج کرنا چاہیے، چیزیں کرنی چاہیے. آپ چھوڑ دیں غزہ فلانا چیزیں اور کیا ہو رہی ہیں، بلکہ ایک انٹرویو کیا اس کو آپ ضرور دیکھیں. جماعت اسلامی کے امیر ہیں اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ڈاکٹر محمد مشتاق خان، وہ دیکھنے لائق ہے پروگرام، اس کو ضرور دیکھیے گا. میں کسی وجہ سے آپ سے کہہ رہا ہوں یوٹیوب کے اوپر بھی ہے اور کچھ ہی دیر میں فیس بک کے اوپر بھی آ جائے گا، تو بلکہ میں ابھی سے اس کو نشر کر دیتا ہوں فیس بک کے اوپر بھی. تو یہ آپ لوگوں کو دیکھنے اور سننے کو یہاں پہ مل سکتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. سراب برکت جو ہیں ان کی ضمانت کا کیس تھا، ان کی ضمانت جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے، اور ضمانت ریجیکٹ ہونے کے باعث اب جو سراب برکت ہیں ان کو رہائی نہیں ملے گی. یہ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ سراب برکت آخر کب تک وہاں پہ رہیں گے. لیکن صاحبو، لاہور ہائی کورٹ نے سراب برکت کی درخواست ضمانت خارج کر دی ہے. یہاں پہ ضمانت کسی نون لیگ کی، کسی اور کی ہوتی تو وہ ہو جاتی، لیکن چونکہ سراب برکت ہے، کشمیری ہے، تھوڑا عرصہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بولی ہے، لوگ بولے ہیں پھر خاموش ہو گئے. لیکن ان بےغیرتوں کو شرم اور حیا نہیں آتی جنہوں نے سراب برکت کو بلا وجہ اور بے وجہ پکڑ کے جیل کے اندر رکھا ہے. یہ صرف ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں، باقی سراب برکت وہاں ٹھیک سے ہیں، جیل ہوتی ہے، قید ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ بھی ہیرو بن کے نکلیں گے. ہمارے راولہ کوٹ آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے، بڑا اچھا بولتے ہیں، بڑی پیاری آواز ہے، دلیر لوگ ہیں. کشمیری ویسے بھی دلیر ہیں، اچھے اخلاق کے مالک ہیں اور ساری چیزیں ہیں. اب محمد مالک صاحب نے سوال کیا اور رانا صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ جواب دیا. یہ بات ہو رہی ہے بسنت کی. اب یہ بسنت انہوں نے اس لیے رکھی 8 فروری کو کہ لوگوں کو ہم تاثر قائم کر سکیں گے. دیکھیں لوگوں نے تو بسنت منائی، لوگ تو اپنی چیزوں میں مگن ہیں، لوگ تو آپ آگے روزے رکھیں گے، لوگ تو عید کریں گے، لوگ دیکھیں آسٹریلیا پاکستان کے میچز ہو رہے ہیں اس میں مگن ہیں. کسی کو کوئی عمران خان کی فکر نہیں ہے. میں مانتا ہوں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ سارا کچھ ہوگا، عبادت بھی ہوگی، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، میچ بھی دیکھیں گے، احتجاج بھی کریں گے، سب کچھ ہوگا. لیکن لوگ عمران خان کو نہیں بھولے، لوگوں کو پتہ ہے وہ کون ہے اور کیا چیزیں ہیں. مالک صاحب نے کہا کہ ابھی بسنت کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور آنے والے مہینے لاہور میں کچھ گڈیاں اور پتنگیں اڑی ہیں جن پر عمران خان کی تصویریں لگی ہوئی تھی. آج پنجاب حکومت نے ایک آرڈر جاری کیا ہے کہ کسی بھی پتنگ پر کسی شخصیت کی تصویر، کسی پارٹی کا نشان یا کسی ملک کا جھنڈا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ قانونی کارروائی ہوگی. آپ لوگوں کو پتنگیں اڑانے دیں، چاہے وہ عمران خان کی تصویریں لگائیں یا کسی اور کی. اس سے جمہوریت کو کیا مسئلہ ہے اور پنجاب حکومت کو اس پر کیا مسئلہ ہے؟ آپ نواز شریف کی تصویر لگا کر پتنگیں اڑائیں. محمد مالک صاحب نے یہ رانا ثناءاللہ صاحب سے کہا، اور رانا صاحب آگے سے کہتے ہیں کہ یہ ایک لوکل تہوار ہے، اگر آپ اس میں سیاست داخل کریں گے تو پھر اس کا فائدہ کیا رہ جاتا ہے؟ اس سے کیسا ماحول بنے گا؟ ایک گھر میں آپ اپنے لیڈر کی تصویر والی پتنگ اڑا رہے ہوں گے اور دوسرے گھر میں آپ اپنے لیڈر کی تصویر والی پتنگ اڑا رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ رانا صاحب آگے سے یہ جواب دیتے ہیں اور چیزیں کہتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ جو رانا صاحب ہیں اور یہ جو حکومت ہے، اگر عمران خان کی پتنگ کے اوپر لگنے سے جو تصویر ہے اس سے خوف زدہ ہیں تو یہ خان صاحب جب باہر آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن یاد رکھیے گا، احتجاج سے یا مذاکرات سے بٹوین تحریک انصاف، تحریک تحفظ آئین پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ شاید ہو بھی جائیں، ان سے ان کو پتہ ہے کہ یہ جو بدبودار لاش ہم نے جو تفن پھیلا رہی ہے، بدبو پھیلا رہی ہے، اتنی اسمیل آ رہی ہے کہ اب یہ اٹھانے اسٹیبلشمنٹ کے لیے لاش اٹھانا ان کے بس کی بات نہیں. اب اس لاش کو پھینکنا پڑے گا، دفن کرنا پڑے گا تاکہ مزید تفن نہ پھیلے، چونکہ اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا ان لوگوں نے اور بیڑا غرق کر دیا. کیا اسٹیبلشمنٹ نے اور کیا اس رجیم چینج کے بعد بننے والی پی ڈی ایم کی حکومت نے؟ جب عوام کی حمایت حاصل نہیں تھی تو کیوں یہ بلا اپنے گلے میں ڈالی تھی؟ تو لہٰذا پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہے ہیں، جب تک عمران خان صاحب جیل میں ہیں، جب تک سیاسی عدم استحکام ہے، اس وقت تک ملک نہیں چل سکتا، معاشی استحکام نہیں آ سکتا. تو باقی آپ کچھ انڈیپینڈنٹ لوگ بلا لیں، گوروں کو بلا لیں، وہ بھارت سے بلا لیں، جو مودی سرکار کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں نا، ان سے پوچھ لیں یا فون کر
کر کے ان سے پوچھ لیں کہ ملک کیسے چلتا ہے, کس طرح سے چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. ہم نے بتایا تھا نا یورپین یونین کے ساتھ جو ہے وہ یورپ کے ساتھ بھارت نے معاہدہ کیا, لاکھوں نوکریاں آئیں گی, 110% ٹیکس جو تھا وہ 10% کے اوپر آ گیا. یہ ترقی ہوتی ہے, یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ کون سی ترقی کر رہے ہیں, اس کو پکڑو, اس کو اندر کرو, اس کو باہر کرو, اس کو یہ کر دو, اس کو فلاں کر دو. ایسی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں جو اس وقت بھارت مقبوضہ کشمیر کے اندر کشمیریوں پہ بھی نہیں کر رہا. تو لہٰذا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کہ مذاق وہ کہتے ہیں نا, جو کچھ آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے. تو اب تک جو آپ بو رہے ہیں وہی کاٹ رہے ہیں. تو جب زمین کے اندر دانہ ہی نہیں ہوگا تو فصل کیسے ملے گی؟ تو صاحبو اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. تو جلد انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملیں گے.